बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आप जो किताब समात फरमा रहे हैं इसका नाम है दर्स अक़ाइद। इसकी तालीफ़ की है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ग़ुलाम अली संजेरी ने और इसका तर्जुमा किया है सैयद सिब्तैन अली नकवी अमरोही ने। आइए सुनते हैं दर्स 38 का पार्ट नंबर 2 सफ़ा नंबर 288। असहाबी कमासिले नजूम वाली रिवायत क्या कहती है? हो सकता है कि इस रिवायत में जो है मिसले सहाबी का नजूम बाहम अहतदियम से इस्तदलाल करते हुए कहे कि असहाब तो सारे आसमान के सितारों के मिसल है, इनमें से जिसकी भी पैरवी करो हिदायत पा जाओगे। इससे मालूम होता है कि इंसान जानशीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब कर सकते हैं। इसके जवाब में हम कहेंगे अलिफ फ़ुक़दान सनद, इस हदीस की सनद इस काबिल नहीं है कि मकाम एहतजाज में पेश की जाए और ये बात ख़ुद उलमा अहले सुन्नत भी कबूल कर चुके हैं। बे इससे मुराद तमाम असहाब नहीं हैं, लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ भी कर लें कि इसकी सनद सही है और इससे ये मतलब लें कि तमाम असहाब इमामत की काबिलियत रखते हैं, तमाम असहाब इमामत की काबिलियत रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये नज़रिया इन रवायत से जो सहा में मौजूद है और कहती हैं क़यामत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबियों को जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा से साजगार नहीं। रेफरेंस नंबर 2। हम इन अहादीस में से कुछ यहाँ नकल कर रहे हैं। मूसा बिन इब्राहीम की रिवायत है, अबू वाइल की ज़बानी अब्दुल्ला बिन मसूद के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ पर तुम्हारा पेशरो हूँगा, मेरे पास तुम में से कुछ लोग लाए जाएंगे, यहाँ तक कि तुम में जब मैं झुकूँगा कि उन्हें अपनी तरफ ले लूँ तो वो मेरे पास से हट जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि ए मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे असहाब हैं। इरशाद होगा, आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके बाद क्या गुल खिलाए। सही बुखारी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 327, हदीस नंबर 7039, किताबुल फ़ितन तबा मरकज़ी जमीयतुल अहले हदीस हिंद। नंबर 2। अनस पे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास कुछ लोग मेरे असहाब में से हौज़ कौसर पर वारिद होंगे, यहाँ तक कि मैं उनको पहचानूँगा तो मेरे पास से दूर हो जाएंगे। मैं कहूँगा कि ए मेरे असहाब, तो वो इरशाद कुदरत होगा, आपको ख़बर नहीं कि उन्होंने आपके बाद क्या गुल खिलाए। सही बुखारी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 52, हदीस नंबर 2582, बाब फ़िल हौज़ तबा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद। नंबर 3। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा पेश रो हूँगा और कुछ लोगों के लिए कोशिश करूँगा, मगर आखिर में बेबस हो जाऊँगा तो कहूँगा कि ए मेरे रब, ये मेरे सहाबी हैं, ये मेरे सहाबी हैं। तो कहा जाएगा कि क्या आपको ख़बर नहीं कि उन्होंने आपके बाद क्या गुल खिलाए। सही मुस्लिम जिल्द 6 सफ़ा नंबर 23, हदीस नंबर 5900, हदीस नंबर 5978, किताबुल फ़ज़ाइल बाब असबात हौज़े नबीना व सिफ़ातना तबा खालिद एहसान पब्लिशर्स लाहौर। नंबर 4। ये हदीस एक और मकाम पर अनस बिन मालिक से थोड़े से फ़र्क के साथ मरवी हुई है। सही मुस्लिम जिल्द 6 सफ़ा नंबर 26, हदीस नंबर 5996, किताबुल फ़ज़ाइल बाब असबात हौज़े नबीना व सिफ़ातना तबा खालिद एहसान पब्लिशर्स लाहौर। 5। सहल बिन साद का कहना है कि मैंने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैं हौज़ पे तुम्हारा पेश रो होऊंगा
وہاں جو وارد ہوگا وہ اس پانی سے سیراب ہوگا، اور جو وہاں سے سیراب ہو گیا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ وہاں کچھ جماعتیں میرے پاس وارد ہوں گی جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتی ہوں گی، پھر میرے اور ان کے مابین پردہ حائل ہو جائے گا۔ نعمان بن ابی عیاش کا بیان ہے کہ انہوں نے ابو سعید خضری کی زبانی بیانہ اس حدیث کو سنا، اور وہ اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کرتے تھے: میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا جائے گا کہ کیا آپ کو خبر نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کی؟ تو میں کہوں گا کہ دوری ہے اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلی کی۔ صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 327، حدیث نمبر 7050 اور 51، باب کتاب الفتن، طبع مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ نمبر 6، اس حدیث کو صحیح مسلم میں بھی ابو حارثم اور ابو سعید الخضری سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم جلد 6 صفحہ نمبر 20، حدیث نمبر 5968، کتاب الفضائل، طبع خالد احسان پبلیکیشنز، لاہور۔ نمبر 7، اسی روایت کو دوبارہ نقل کرنے کے بعد ابن عباس کا ایک وضاحتی نوٹ درج ہے۔ سحقن کے معنی ہیں دوری ہو، کہا جاتا ہے سحیق یعنی دور، اور استحقا یعنی کہ دور کیا اس کو۔ صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 52، حدیث نمبر 6584، باب فی الحوض، طبع مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ 8، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس قیامت کے دن میرے اصحاب میں سے ایک گروہ آئے گا تو انہیں حوض کوثر پر روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا: اے میرے پروردگار، یہ میرے اصحاب ہیں۔ تو ارشاد ہوگا: آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے؟ وہ الٹے پاؤں اپنے پہلے رستے کی طرف پلٹ گئے تھے۔ صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 53، حدیث نمبر 6585، باب فی الحوض، طبع مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ نمبر 9، اس حدیث کو سعید بن مسیب سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 54، حدیث نمبر 6582، باب فی الحوض، طبع مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ 10، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں لوگوں سے حوض کے بارے میں سنا کرتی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کچھ نہ سنا تھا کہ ایک دن کنیز میرے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی، تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ آپ نے ایھا الناس کہہ کر خطبہ شروع کیا۔ میں نے کنیز سے کہا کہ ذرا میرے پاس سے ہٹ جا۔ اس نے کہا: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو بلایا ہے، عورتوں کو نہیں۔ میں نے کہا کہ ایھا الناس، تو میں بھی داخل ہوں۔ میں نے سنا کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں کہوں گا یہ حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں کا کوئی ایک میرے پاس آنا چاہے اور میرے پاس سے ہنکا دیا جائے، جیسے گویا کھویا ہوا اونٹ ہنکا دیا جاتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ یہ کس بنا پر؟ تو کہا جائے گا: آپ کو خبر نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ۔ صحیح مسلم جلد 6 صفحہ نمبر 21، حدیث نمبر 5974، کتاب الفضائل، باب اسباد۔ 11، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبرہ تشریف لے گئے اور اہل قبرستان کو سلام کرتے ہوئے فرمایا: سلام ہو تم پر اے اس مکان کے با ایمان ساکنوں،
اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کتنا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم میرے اصحاب ہو، اور میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں کر پہچانیں گے انہیں جو ابھی آپ کی امت میں آئے ہی نہیں؟ فرمایا اگر کسی شخص کے پاس سارے گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانی اور پروں پر سفیدی ہو، اور سیاہ گھوڑے ان کے درمیان ہوں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا اسی طرح میری امت کے افراد روز قیامت آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانی اور پیروں سے نور عیاں ہوگا۔ میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ حوض سے ہکا دیے جائیں گے، جس طرح راستہ بھولا ہوا اونٹ ہکا دیا جاتا ہے۔ میں پکار کر کہوں گا ارے ادھر آؤ، ارے ادھر آؤ، ادھر آؤ، تو کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد تبدیلی کر دی تھی۔ تو میں کہوں گا دفان ہو جاؤ، دفان ہو جاؤ، دفان ہو جاؤ۔ موطا امام مالک، کتاب التسارۃ، باب جامع الوضو، صفحہ نمبر 53، حدیث نمبر 29، طبع فرید بک اسٹال لاہور۔ 12 یہی حدیث مسلم نے بھی روایت کی ہے، صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 372 اور 373، حدیث نمبر 584، کتاب الطہارۃ، طبع خالد احسان، پبلشرز لاہور۔ 13 ایک اور طریق سے بھی یہ روایت شروع کے الفاظ کے ساتھ چھوڑ کر مسلم میں نقل ہوئی ہے، صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 371، حدیث نمبر 582، کتاب الطہارۃ، طبع خالد احسان، پبلیکیشنز لاہور۔ 14 عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس موقع پر اپنے ناقے پر عرفات میں تھے، ارشاد فرمایا جانتے ہو کہ یہ کون سا دن اور کون سا مہینہ اور کون سا شہر ہے؟ سب نے کہا کہ یہ شہر بھی حرمت والا ہے، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور یہ دن بھی حرمت والا ہے۔ فرمایا معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری جان و مال کو بھی ویسے ہی حرمت حاصل ہے جیسے اس مہینے اور اس شہر اور اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور تمہاری کثرت کے ذریعے سے امتوں کا مقابلہ کروں گا، تو تم میرے نام پر کالک نہ لگانا۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ آدمیوں کو چھڑاؤں گا اور کچھ آدمی مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار، یہ میرے اصحاب ہیں، تو ارشاد ہوگا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے؟ اس کی سند صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد دوم صفحہ نمبر 445، حدیث نمبر 3057، کتاب المناسک، باب الخطبہ یوم النہار، طبع مکتبہ العلم لاہور۔ درج ذیل احادیث میں خصوصیات کے ساتھ حوض کا ذکر تو نہیں، مگر ان کا نتیجہ حوض سے بالکل متحد ہے۔ 15 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ بروز حشر اللہ تم سب کو جمع کرے گا، ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور بغیر ختنہ کے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، جس طرح ہم نے پہلے بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی، اسی طرح دوبارہ زندہ کریں گے، ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم اسے پورا کریں گے۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے بائیں طرف سے لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے؟ اس وقت بھی میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میں ان پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک ان کے مابین رہا، تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو خود ہی ان کا نگراں تھا۔ تو کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان لوگوں سے جدا ہوئے، یہ
پچھلے پیروں پر پلٹ گئے تھے۔ صحیح بخاری جلد 6 صفحہ نمبر 175 حدیث نمبر 625 باب کتاب التفسیر باب وکنت علیہم شہیدہ 16۔ یہ ہی حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک اور جگہ بھی مروی ہے۔ صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 2562 باب کیف الحشر طبع مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند 17۔ یہی حدیث کچھ اختلاف کے ساتھ جامع الترمذی میں بھی موجود ہے، اور آخر میں یہ اضافہ ہے کہ میں عبد الصالح کی طرح کہوں گا کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر چھوڑ دے تو تب بھی تو عزت و حکمت والا ہے۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 54 حدیث نمبر 2239۔ ابواب صفۃ القیامت باب ماجا فی شان المحشر طبع دارالاشاعت کراچی 18۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کھڑا ہوں گا اور اس دوران ایک گروہ میرے سامنے آئے گا، یہاں تک کہ جب میں انہیں پہچان جاؤں گا تو ایک فرد میرے اور ان کے مابین حائل ہو جائے گا اور کہے گا چلو، میں کہوں گا کہاں؟ وہ کہے گا خدا کی قسم آگ کی طرف۔ میں کہوں گا کیوں، ان کا کیا واقعہ ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ آپ کے بعد پچھلے پیروں پلٹ گئے۔ اور دوسرا گروہ سامنے آئے گا، اسے بھی پہچانوں گا، پھر ایک فرد میرے اور ان کے بیچ آ جائے گا اور کہے گا چلو، میں کہوں گا کدھر؟ کہے گا بخدا آگ کی طرف۔ میں کہوں گا ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہے گا یہ بھی پچھلے پیروں پھر گئے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے نجات نہیں پائیں گے مگر شاذ و نادر، جیسے کچھ چوپائے گلے میں سے الگ رہ گئے ہوں۔ صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 54 حدیث نمبر 2587 باب فی الحوض طبع مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ یہاں پر وہ لوگ غور کریں کہ جن کو اکثریت پر بڑا ناز ہے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ نجات یافتہ کون ہے، اکثریت اقلیت؟ اور اگر اب ائمہ اہل بیت یہ کہیں کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ فی اثلاث یا خمسۃ یا سبعۃ، تو کیا یہ بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق نہیں ہے؟ یہاں پہنچ کر ہم احادیث سے حوض کو نقل کرنا ختم کرتے ہیں، اس اعتراف کے ساتھ کہ حدیث حوض کے یہ کل مصادر نہیں ہیں جو نقل کیے گئے ہیں، بلکہ یہ اور بھی مصادر میں موجود ہے۔ آپ کو یہ حدیث مل سکتی ہے، جیسے کہ مسند ابن احمد حنبل، مگر ہم ان پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی راہیں خود محققین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پر یہاں پر بہتر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان احادیث میں جو ارتاد بیان کیا گیا ہے، اس کی نوعیت بھی احادیث سے مختصراً پیش کر دی جائے۔ 19۔ عقبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان سے برآمد ہوئے اور شہدائے احد کے لیے نماز جنازہ کی طرح نماز کی صورت میں دعائے خیر کی، پھر اپنے ممبر کی طرف تشریف لائے اور بالائے ممبر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور باخدا اس وقت میری آنکھوں میں وہ منظر پھر رہا ہے جب میں حوض پر ہوں گا اور مجھے تمام خزائن کی کنجیاں مل چکی ہوں گی، اور باخدا مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ، بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ تم دنیا طلبی میں آپس کی کشاش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 55 حدیث نمبر 2590 باب فی الحوض طبع مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ 20۔ عقبہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد پر نماز پڑھی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے، جیسے کہ آپ زندہ مردہ سب کو رخصت کر رہے ہوں۔ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، اور اس کی چوڑائی اعلیٰ سے حجفہ تک کی ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مگر یہ کہ تم دنیا میں پڑھ کر ایک دوسرے سے کشاکش میں مبتلا ہو جاؤ گے،
اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہوگے جیسے کہ تم سے پہلے والے ہلاک ہو گئے۔ عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آخری موقع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر دیکھا تھا، یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحیح مسلم جلد 6 صفحہ نمبر 22 حدیث نمبر 5977 کتاب الفضائل باب اصوات غوث نبینا و صفاتنا، طبع خالد احسان پبلشرز لاہور۔ یہ حب دنیا کسی صورت میں نمودار ہونے والی تھی، اور کیا ہوا یہ بھی بعد از کلام باری کی زبانی سنیے۔ 21 ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد بہت جلد حکومت کی لالچ میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور یہ قیامت کی دن پشیمانی کا باعث ہوگا، تو آغاز کتنا اچھا اور انجام کتنا برا۔ صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 379 حدیث نمبر 7148 کتاب الاحکام باب ما یکرہ من الحرص علی الامارۃ۔ لہٰذا یہ فقط شیعہ حضرات پر الزام ہے کہ وہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ شیعہ حضرات صحابہ اکرام کے معتقد ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے کے مطابق متقین کے معتقد ہیں، اجمعین کے نہیں، جیسے کہ اوپر بیان ہونے والی احادیث سے واضح ہوا ہے۔ اور اس مقام پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ عرش کے تاروں کے بھی آنکھوں کے ہیں تارے، شیعت کو بھی اصحاب نبی جان سے ہے پیارے۔ پہلے یہ سنو کون ہے اصحاب پیمبر، نس نس میں ہو تسلیم رضا صبر کے پیکر، ہو صف میں نوازی تو ہو میدان میں دلاور، ہو قول نبی جن کے لیے جان سے بڑھ کر، جو جانتے ہوں علم نبوت کے اشارے، شیعت کو بھی اصحاب نبی جان سے پیارے۔ جو ساتھ نبی کے ہوں ہر ایک آن ہمیشہ، ہو قوت بازو پہ نبی کو بھی بھروسہ، کردار سے آتی ہو صدا اشہد انا، جو چھوڑ کے بھاگے ہوں نہ میدان احد کا، جن جن کو نبی وقت ضرورت میں پکارے، شیعت کو بھی اصحاب نبی جان سے پیارے۔ جو صف میں کھڑے ہوں تو نہ ہوں ان سا نمازی، میدان سے آئیں تو بھگوڑے نہیں غازی۔ ہوں جن کو ارادہ محمد کی شناسی، جن کو نہ شکایت ہو کہیں پر بھی ذرا سی، تسلیم کریں کون ہیں احمد کے دلارے، شیعت کو بھی اصحاب نبی جان سے پیارے۔ اب جانیے کیا ہوتا ہے اصحاب کا معیار، گر حب محمد ہو تو سلمان سا کردار، صدیق اگر ہوں تو ابو ذر سی ہو گفتار، میدان میں لڑیں جیسے لڑے جعفر طیار، جو ایسے لگیں جیسے ہوں قرآن کے پارے، شیعت کو بھی اصحاب نبی جان سے پیارے۔ یہ سوچ کے اب ہم پہ کھلا اصل میں عقدہ، وہ لوگ جو تسلیم کریں آخری خطبہ، اور حب علی جن کا چھپائے نہیں چھپتا، بس ان کو ملا اصل میں اصحاب کا رتبہ، گل تیرے قصیدوں کو بھی انہی کے سہارے، شیعت کو اصحاب نبی جان سے پیارے۔ جیم تمام اصحاب کی عدالت کے نظریے کا درست نہ ہونا، اس کے علاوہ تمام اصحاب کی عدالت کا نظریہ درست نہیں۔ اس بارے میں فراوانی سے قرآن اور روایات کے ذیل میں کتب مقالات لکھے گئے ہیں جن میں اصحاب کی عدم عصمت کو ثابت کیا گیا، اس طرف رجوع کرنا ناگزیر ہے۔ بعض اصحاب کو مورد لعن قرار پانا، خدا نے قرآن میں بعض اصحاب پیغمبر پر لعنت کی اور انہیں منافق جانا جاتا ہے۔ ریفرنس نمبر 1 سورہ احزاب آیت نمبر 56، انفال آیت نمبر 15 اور 37، سورہ توبہ آیت نمبر 74 اور 100۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر کی جانب رجوع کیجیے۔ ترجمہ: یہ آیت اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی سے بیعہ رچانا چاہا، جس کے بعد
بارے میں بعض کا کہنا ہے کہ یہ طلحہ تھا جو عائشہ سے شادی کا خواہاں تھا۔ حدیث عدالت صحابہ کی عدم قبولیت کی علت اس بنا پر کیونکہ مذکورہ حدیث قرآن و حدیث میں صریحاً کی نص کے خلاف ہے، یا یہ کہ اس کی سند صحیح نہیں، یا یہ کہ اس کے معنی اور ہیں، قابل قبول نہیں۔ ریفرنس نمبر 2، بعض افراد نے اس مقام پر یہ کہا ہے کہ یہ روایت تو شیعوں کی بھی مستند کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا شیعہ حضرات اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ جواباً عرض ہے کہ ہمارے یہاں بھی اصحاب کو نجوم سے تشبیہ والی احادیث پائی جاتی ہیں۔ ان سے مراد معصومین ہیں، نہ کہ وہ افراد جو عصمت نہیں رکھتے، لہٰذا یہ بات کہنا انتہائی فضول ہے کہ یہ حدیث شیعوں کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اور اگر ایسا ہی ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے ہر ایک جانشین نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر کسی شخص سے بیعت لینا یا جو بیعت توڑنے دیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ تمام اصحاب پیغمبر اس قابل ہیں کہ نمونہ عمل بن سکیں، اور اس لیے انہیں ضرورت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی بیعت کریں۔ اگر اس روایت سے منظور بعض اصحاب ہیں نہ کہ سارے، تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ جو اس کے مصداق ہیں انہیں کون انتخاب کرے گا؟ ہے روایت مذکورہ کو رہ کر اس باب کو رد روایت مذکورہ کا اس بحث سے عدم ارتباط۔ اس روایت کا مذکورہ بحث سے کوئی ربط نہیں، کیونکہ اگر قبول بھی کر لی جائے تو مقام و منزلت اصحاب کو بیان کری ہے، نہ کہ انسانوں کے حق انتخاب کو۔ انسانوں کے انتخاب کے معنی یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ انسانوں کو حق انتخاب حاصل ہے، تو ان کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ آیا ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص شخص کو منتخب کیا اور پھر لوگوں نے بھی اسی کو منتخب کیا، یا یہ کہ خدا اور رسول اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی اور لوگ کسی فرد کے سراغ میں نکل کھڑے ہوئے؟ دوسرے لفظوں میں، یا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فرد الف میرا انتخاب کردہ ہے اور لوگ بھی اسی کے سراغ میں نکلے، اور یا کہا تھا کہ فرد بے اور لوگ فرد الف کے سراغ میں نکل کھڑے ہوئے؟ پہلی حالت کی صورت میں سوال یہ ہے کہ لوگ کس آیت یا روایت کے تحت کہتے ہیں کہ خدا نے الف کو منتخب کیا تھا؟ یعنی کیا خدا اور رسول نے صراحت یا تلویح کے ساتھ فرد الف کے لیے قرآن و حدیث میں کچھ کہا ہے؟ ابو بکر بن ابی قحافہ کی جانشینی پر دلائل۔ آیت غار حرا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے سوال کے جواب میں کہے کہ آیت غار حرا سورہ توبہ آیت نمبر 40، نہ ڈر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ علماء اہل سنت میں سے بعض کے مطابق ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ریفرنس نمبر 1، ترجمہ۔ اس آیت میں جس میں دوسرے شخص کا ذکر کیا گیا وہ ابو بکر تھا، پس اس آیت کے مطابق خدا نے بھی ابو بکر کا انتخاب کیا اور لوگوں نے بھی انہی کو منتخب کیا۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے آیت غار کی جانشینی پر عدم دلالت۔ یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس سے تو بات الٹی بگڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑا کہ نہ ڈرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر ڈر گئے تھے، جبکہ اسی اثنا میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تنہا بنا کسی خوف اور ڈر کے لیٹے ہوئے تھے۔ بہرحال ابو بکر کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ان کی جانشینی پر دلالت نہیں کرتا، اور اگر فقط یہ چیز جانشینی پر دلالت کر سکتی ہے تو علی علیہ السلام نے تو آنکھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھولی تھی، اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پروردہ تھے اور آخر عمر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو اس صورت میں تو علی علیہ السلام جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس چیز سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ غار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ابو بکر ہی تھے یا کوئی اور شخص، سو یہ آیت جانشینی ابو بکر پر کوئی دلالت نہیں کرتی۔ بے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ نماز پڑھانا ممکن ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام علالت میں ابو بکر نے ان کی جگہ نماز پڑھائی تھی، بس یہی ان کے جانشین ہوئے، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے: اول، بہت سے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر نماز پڑھائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سال کے دور نبوت میں بہت سے اصحاب نے آپ کی جگہ نماز پڑھائی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو دوبارہ مدینے میں اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ ریفرنس نمبر 1، سنن ابن داؤد صفحہ نمبر 471، حدیث نمبر 2931، صحیح ابن حبان جلد 3 صفحہ نمبر 226، حدیث نمبر 2134۔ یہ پارٹ ختم ہوا، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔